बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो हमने अपने टेलीफोन नंबर आपके सामने लिखे होते हैं। उसकी वजह ये कि आज का दिन वज़ाइफ़ का होता है, आपसे गुफ्तगू होता है और आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको आपका मसला सुन के उसके मुताबिक जो भी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी अक्ल और शऊर हमें ईमानदारी से अलाउ करता है, उसके मुताबिक आपको मशवरा भी देते हैं और वजीफ़ा भी अता करते हैं। कुछ देर बाद हमें शफ़ात रसूल भाई जो हैं वो भी ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं। और ये बात जहन में रखिएगा कि बहुत सी मेरी बहनों का, बच्चियों का ये ख्याल होता है कि शायद उनको मशवरा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दिया जाएगा। ये ईमानदाराना रवैया नहीं है। अगर आपने मशवरा लेना है जो कि अमानत है, तो वो मशवरा हो सकता है आपकी नज़र में आपके मुताबिक या आपके ख़याल या आपके एनालिसिस के मुताबिक ना हो, लेकिन आपको सेकंड पर्सपेक्टिव भी देखना होता है। और एक दूसरा बहुत बड़ा इशू ये होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप एक तरफ का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, इसलिए दूसरा पर्सपेक्टिव जो है, जो हमने नहीं सुना होता, मुझे वो भी प्रज्यूम करना होता है और उसकी राय को आपकी राय से मिलाकर फिर बात आगे देखनी होती है। इसलिए बहुत से हमारे बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है प्राइवेटली भी जब कॉल करते हैं या यहाँ पे भी कॉल करते हैं तो उनको बड़ी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। कुछ लोगों को तो इतनी दिक्कत होती है कि आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह की गिरी हुई गुफ्तगू जो है वो ख़वातीन भी शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनकी राय के मुताबिक मशवरा नहीं होता। शरई मामलात के अंदर बहुत सख्ती और पाबंदी होती है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। और आम तौर पे मैं ये कहता हूँ कि ख़वातीन ने जिन्होंने अपनी राय तलाक़ की या खुला की या इस तरह की लेनी होती है, वो अपने मसालिक को पहले ज़ाहिर करें, क्योंकि मसालिक के बग़ैर राय देना बड़ा मुश्किल होता है आजकल के दौर के अंदर। वैसे तो राय दी जा सकती है, लेकिन जनरल राय इस्लाम के बारे में देना आजकल लोगों को बहुत बुरा लगता है, जो कि गलत बात है। लेकिन बहरहाल हमारे साथ पहली कॉलर हैं, हमारे साथ राबिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा पुत्र। अंकल, मैं ना शेखुपुरा से बात कर रही हूँ। मेरा नाम राबिया है, मेरी अम्मी का नाम है सरवरी बीबी। क्या नाम है अम्मी का? सरवरी बीबी। सरवरी, अच्छा जी। अच्छा। अंकल, मेरी ना शादी हुई थी 18 जनवरी 2025 को तारिक रजा के साथ। तारिक रजा के साथ, ठीक। उनकी वालदा का नाम है शनाज बीबी, ठीक। तारिक रजा की मेरे साथ दूसरी शादी है। आपकी दूसरी है कि तारिक रजा की दूसरी? तारिक रजा की दूसरी है। तारिक रजा की पहली मिसेज हैं? नहीं, वो उन्होंने ये बोला कि वो सिर्फ एक रात के लिए रुकी है, उनमें जिन्ना सेब थे तो उन्होंने छोड़ दिया। खुला लिया या तलाक हुई? नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, खुला ली उस औरत ने। तो खातून ने छोड़ दिए यानी कि? नहीं, इन्होंने छोड़ा। तो बेटा फिर खुला कैसे होगा? तलाक होगी। इन्होंने कैसे छोड़ा? तलाक भी यही समझ। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? हमें नहीं पता। ठीक है। हमें उन्होंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाया था शादी से पहले ना। क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? कि हमने उसको छोड़ दिया हुआ है जो बनता है। ये सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? ये म्यूनिसिपल कमेटी से कुछ इस तरह का उन्होंने हमें बताया था कि हमारा उनके तलाक का सर्टिफिकेट होगा ना बेटा? हाँ जी। क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं होता। अच्छा अंकल, मसला ये है कि जब मेरी उसके साथ शादी हुई है तारिक रजा के साथ, तो उनका जो रवैया है शुरू दिन से मेरे साथ ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? मुझे ठीक नहीं बताओ, संजीदा बात है। ठीक नहीं था मतलब वो उनको मेरे हकूक अदा करने नहीं आ रहे थे। मैं उनको जो कोई भी बात करती थी तो वो कहते थे कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत हो हर बात। नहीं, हकूक अदा करने का जो जुमला इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आम तौर पे समझा जाता है कि वो जिस्मानी तौर पे आपके साथ हम मिसरी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, फिर हकूक की जो बात कर रही हो ना, मुझे आराम से हकूक बताओ क्या है? हकूक क्या है जो अदा नहीं करता वो? हाँ जी, वो मतलब मुझे रोटी, कपड़ा और मकान, जो मेरी बेसिक जरूरियात है मेरी, वो भी पूरी नहीं कर। आपको खाना नहीं मिलता? खाना मिल रहा था मुझे, लेकिन रोटी, कपड़ा, और मैं कॉलेज जाती थी, मेरी फीस। बेटा ये तो सियासी नारा है ना एक पार्टी का। आपको खाना नहीं देते वो, आप बताएं। खाना दे रहे थे अंकल। मैंने ना कॉलेज में एडमिशन लिया था तारिक रजा की रजामंदी से। अच्छा। वो मेरी फीस अदा नहीं करे थे, अपने ससुराल वालों की रजामंदी से भी और तारिक रजा की रजामंदी से मेरी फैमिली ने मुझे कॉलेज में एडमिशन लेके दिया था। तारिक रजा ने मुझे शादी के बाद कहा कि तुमने कॉलेज नहीं जाना। कॉलेज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका था। मैंने कहा तारिक, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दे। मैंने आपकी इजाजत से एडमिशन लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जाना।
मैं कॉलेज के लिए घर में बैठ गई। मेरे ससुर ने कहा कि नहीं, हमने वादा किया था तुम कॉलेज जाओ। मैं कॉलेज जाती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि फीस नहीं हम दे सकते। लड़ाइयाँ झगड़े बड़े, पता चला कि तारिक रज़ा किसी और में इन्वॉल्व है। मुझे पता चला उनके घर वालों ने इस बात पे मोहर लगा दी कि वाकई हमारा बेटा किसी और में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उसका पहला घर नहीं बसा। क्योंकि मैं तो नहीं थी, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे बेटा, मुझे राबिया दोनों मसाइल के अंदर ना आपने कंफ्यूज कर दिया। पहली तो बात बताओ, आपने कहा मुझे रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, फिर आपने कहा वो कॉलेज की फीस नहीं देते। लेकिन अंकल, हाँ जी अंकल, मैं कंप्रोमाइज करी थी क्योंकि मैंने घर बसाना था, मेरे सर पे बाप नहीं था। वो बात ठीक है आपका, कोई बात नहीं, माँ बाप ने मरना ही होता है मेरे बेटे, लेकिन रोटी कपड़े मकान का तो इशू नहीं है ना, ये तो कॉलेज की फीस का इशू है। कॉलेज की फीस का भी अंकल, मतलब मेरे कपड़े फटे हुए, जूती मेरी टूटी हुई है। मैं तारिक रज़ा को कह रही हूँ, अच्छा कमाते माशाल्लाह 5-6 लाख रुपया कमाते हैं। मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे जूती कपड़ा ले दे, तो वो कहते थे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है नहीं। अच्छा, शादी आपकी पसंद की हुई थी? नहीं, बिल्कुल गैर शादी हुई, अननोन थे। अच्छा, अब आपके अब ससुराल वाले कह रहे हैं कि हमें पता है कि तारिक किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ये आपके खानदान, वो जो आपके ससुराल वाले हैं, उनको ये कैसे पता है? वो खानदान में है ना, खानदान में थी ना वो खातून, खानदान में थी या है? हाँ जी है, अभी भी खानदान में। तो अगर खानदान को पता था तो इन्होंने तारिक की शादी वहाँ क्यों नहीं की? क्योंकि वो मतलब उसके साथ तारिक की शादी नहीं हो सकती थी, वो बेवा औरत है। नहीं तो बेवा से शादी नहीं हो सकती क्या? मतलब उनकी लाज जो है जवान है, तो इनको पता था उधर शादी नहीं हो सकती। और अगर हम मतलब अभी भी तारिक की शादी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि तारिक का पहला घर भी नहीं बसा और अभी भी नहीं तारिक का घर बस रहा। तो हमने दुनिया को दिखाने के लिए कि तारिक का घर बस रहा है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ शादी की। ये तुम्हारा ख्याल है या तुम्हें तुम्हारे ससुर ने या सास ने बताया है? नहीं, उन्होंने साफ बताया। मेरे फिर तारिक के चले गए बाहर, वो बाहर थे। बाहर कहाँ? ठीक है, इटली में होते हैं। तो ये जो खानदानी खातून के साथ इनके ताल्लुकात हैं, ये इटली में है खातून? नहीं, वो पाकिस्तान में होती। तो ताल्लुकात कैसे हैं? वो इटली में है, वो पाकिस्तान में है? जब वो पाकिस्तान आए ना, जब मेरे साथ शादी हुई, जब वो पाकिस्तान आए तो उनके टर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं ना। पाकिस्तान में जब आते हैं उनके घर ज्यादा आना जाना हो जाता है। उनकी फैमिली को इस बात को पता है। उनकी फैमिली उनको मना करती है कि ना आया जाया करो, हम लोग उनको नहीं मिलते। तो बेटा, आया जाया करो से मुराद जरूरी तो नहीं है कि ताल्लुकात ही हो ना? अंकल, उनकी फैमिली ने मुझे बोला ताल्लुकात है, मेरी नानी सास ने मुझे बोला। मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो उनके घर में गैर गई हूँ ना, मैं तो अननोन पर्सन हूँ ना। मुझे जब तक कोई बताएगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, लेकिन कभी किसी ने देखा है उनको? क्योंकि उसके भी बच्चे जवान है ना। देखा था कि वो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रही होती थी और रोजाना अपनी एक सेल्फी उतार के तारिक रज़ा को मॉर्निंग सेल्फी भेज रही होती थी। और वो ऐसी सेल्फी होती थी कि जो हम गैर मर्द को नहीं देख सकते। ये आपने देखा? मैंने इस बार, हाँ, मैंने अपनी आंखों से जो देखा मैं वो बात करूंगी। इस बात में मैंने इशू उठाया। मैंने कहा कि नहीं, गैर मर्द को वो अपनी तस्वीर क्यों भेज रही है तो गैर ही है ना। इस बात से हमारी क्लैशेस बढ़े कि तुमने सबको क्यों बताया है। मैंने अपने जेठ को कहा कि मैंने ये देखा है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपका सवाल क्या हुआ है, आप क्या चाह रही हैं? अंकल, मैं बताती हूँ ना, हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ गए, वो चले गए हैं वापस इटली चले गए। उसके बाद वो 2 माह बाद 3 माह बाद वापस आए। हमारी लड़ाई झगड़े थे, मैं अम्मी की तरफ थी। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा तारिक जो भी है, मुझे नहीं इस बात से इतराज, आपका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं है, मैं आपके साथ घर बसाना चाहती हूँ, मेरे सर पे बाप नहीं है, मेरे साथ घर बसाओ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ, 22 जून की ये बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। फिर तारिक वापस आए, मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल पिक नहीं की। उन्होंने मुझे मैसेज किया मुझे आइंदा के बाद कॉल या मैसेज ना करना। वो 2 माह बाद आके वापस चले गए। फिर मेरी स्टडी थी, मेरी स्टडी के बाद मैं फारिग हुई। मैंने संडे वाले दिन उनको कॉल किया, मैंने कहा तारिक मैं आपके साथ घर बसाना चाहती हूँ, मेरे साथ घर बसाएं। मेरे सर पे बाप नहीं है, मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। वो कहता है कि मेरे कागज से तुम फारिग हो, मेरी तरफ से तुम फारिग हो, आज भी फारिग हो, कल भी फारिग थी और फारिग ही रहोगे, तुम अदालत से जाके सुना लो। मैंने कहा अगर आपने मुझे फारिग करना है। आपने इस फारिग होने का मामला अपने ससुर और सास के सामने रखा? हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। मैंने कहा अगर आपने मुझे फारिग करना है तो आप मुझे इज्जत के साथ फारिग करें, मैं अदालत नहीं जाना चाहती। अच्छा। कहते मैंने तुम्हें फारिग नहीं करना, तुम अदालत जाओ, उधर से नोटिस आएगा, अपना आके सामान उठाना और फारिग हो जाए। ठीक, मैं देखो, मुझे लंबी बात नहीं बताओ मेरा बेटा, 10 मिनट हो गए आपको बात करते हुए। मुझे ये बताओ कि अब आप क्या चाहती हैं? बुला के बता, मैं चाहती हूँ उसके साथ घर बसे, लेकिन अब मेरे जेहन में खदशात भी है, अगर मेरा उसके साथ घर बसता है तो मेरे लिए
आने वाली जिंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कैसे घर बसता है? जब उसने कहा कि मेरी तरफ से फारिग हो, तो फिर कैसे बसता है घर? मेरे ससुर से मैंने बात की ना, मैंने ससुर को बुला के कहा कि वो मुझे ऐसे कह रहे, वो कहते हैं मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ। अगर हमारी सुलह हो जाती है तो भी मजीद आगे तो नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम्स बनेंगी। नहीं, प्रॉब्लम्स तो होंगे ना बेटा, मजीद कैसे नहीं होंगे प्रॉब्लम? जब वो किसी और में इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम क्यों नहीं होंगे? तुम इस बात को कबूल कर सकती हो? मैं ये भी कबूल कर सकती, मैं कहती कि मुझे मेरे हकूक दे, मेरे साथ टाइम अच्छा गुजारे, जो मुझे गाली गलौज करता है वो ना कर, मेरी जिंदगी थोड़ी अच्छी गुजर जाए। अच्छा, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताता हूँ राबिया, किसी भी इंसान को ना, जानवर को भी ट्रेन करना हो ना तो बड़े बड़े साल लगते हैं। वो बैठना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं। किसी को इस तरह नहीं ट्रेन किया जा सकता कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जो वाहिद सूरत हाल है वो ये कि तुम अपनी तालीम को कंटिन्यू करो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहे अपने बलबोते पे पढ़ो, चाहे अपने वालिदैन के बलबोते पे पढ़ो। लेकिन अगर तुम इस घर को बसाना चाहती हो, जो मेरे ख्याल में तुम्हें बसाना चाहिए, तो तुम्हें इन मामलात को अभी कुछ वक्त के लिए ना पसे पर्दा डाल देना चाहिए। वक्त दो इस मामलात को। ये जो भूत होता है ना, ये एड्रेनलिन आया होता है, तो छोड़ दो इस मामले में। मेरा तुम्हें ये मशवरा है। और तुम आयत करीमा पढ़ो, और ख़ास तौर पे आयत करीमा बहुत ज़्यादा पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हें आसानी दे। अपनी एंग्जाइटी को भी तुमने कम रखना है। आपने बात सुनी? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने बात सारी सुनी बेटी की, क्या इसको मशवरा देंगे? इसमें तो सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत है। तलाक से बेहतर है कि इंसान सब्र करे, बर्दाश्त करे। और जिस तरह आपने कहा कि समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये उनके साथ रहें, उसको समझाएं, उसको अच्छा बुरा बताएं। अल्लाह ताला खुद भी उसका दिल बदल दे। और आयत करीमा बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ है कि जब इंसान अपने आप को महसूस करे कि मैं चारों तरफ से घेरा गया हूँ और ना आगे बढ़ने का रास्ता, ना पीछे हटने का है जगह, तो फिर उस वक्त आयत करीमा पढ़ी जाती है। राबिया बेटा, मेरे ख्याल में अभी आप इस मामले को ना उछालो ना, खामोशी से अपने सास और ससुर को इन कॉन्फिडेंस रखो, आयत करीमा पढ़ो और ख़ामोशी से वक्त गुजारो। इस मामले में अपने वालिदैन से, वालिद से या भाइयों से, जिससे भी आपने ताउन लेना है वो लो। लेकिन मैं सख्ती से कहूँगा कि आपको अपने तालीम की तरफ तवज्जो रखनी जो चाहिए थी, वो चाहे अब बहुत अच्छा आपने किया, वो रखनी भी चाहिए। लेकिन इस मामले को ना अभी दबा दो। ये जो होता है ना, मैं लफ्ज़ नहीं वो इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि ख़ातून बड़ी उम्र की है, उसके अपने बच्चे जवान है, ये छोटी उम्र का है, इसकी दूसरी शादी है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है इस वक्त। लेकिन ये सारी की सारी जो होती है ना, मैं क्या कहूँ इसके लिए, क्या अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये सारी की सारी जो गेम है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ चांसेस की होती है। सो ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ। डोंट वरी, आप खामोशी से वापस जाओ, सास ससुर के साथ रब्ता रखो और वहीं पे रहने की कोशिश करो और उनके साथ अपने मामलात को सेहतमंद बनाओ इंशाअल्लाह। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। फरजाना। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम मेरी प्यारी बेटी, हुक्म करवाइए। हाँ, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है, आपसे बात करूंगी, छोटी बात करूंगी। मुझे बस ये कहना है कि सर मेरा नाम फरजाना, मेरी वालिदा मरहूम का नाम खदीजा है और मैं सब भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। सबकी शादी होगी लेकिन मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा हटपना, थोड़ा अपनी हट धर्मी, थोड़ा स्टबर्न, ये सब जिंदगी भर रहा और अभी भी ये चलता है। और कभी कभार मेरा बहुत अच्छी रहती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहता है। अचानक मैं विटक जाती हूँ और जिद पर आ जाती हूँ, तो ऐसी जिद पे आती हूँ कि घर वालों को रुला कर छोड़ती हूँ मैं। ये अच्छी आदत नहीं है। मैं अपनी गलती का वो करती हूँ, क्या कहते हैं जिसको, इतराफ। मैं अपनी एतराफ करती हूँ। मैंने अपने माँ बाप से भी माफी तलाफी की, लेकिन वो सब मैं जिद में करती थी। फिर मैं उसकी गलती का एतराफ अभी भी करती हूँ और जिंदगी भर करती हूँ कि मैंने क्या खोया और साला मैंने क्या पाया अपनी लाइफ के साथ। मैं कुछ नहीं कर पाई जिंदगी में, सिर्फ जूते खाए मैंने बड़ों के और अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां ही मारती चली आई, इज्जत खराब करती गई। जरा जरा की बात पे जिद आ जाती थी अचानक से, या जेलिस बना होता था या क्या होता था, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा होता था। मोहब्बत भी बहुत है बहनों से, प्यार भी बहुत है, मरती भी हूँ, देती लेती भी बहुत हूँ, सबका ख्याल, लेकिन 99 खूबियाँ अच्छी हैं
ایک ضد کی وجہ سے سارا پانی میں دھو ڈالتی ہوں، میری بہنیں کہتی ہیں. آپ کی فرزانہ کتنی عمر ہے بیٹا؟ میری کافی ساری ایج ہے ماشاءاللہ. آئی کراس 60. ناؤ 60. آئی ایم 65. You are now 65. انڈیا کی پیدائش ہے، انڈیا بامبے. ہاں. تو آپ کی کہیں درمیان میں شادی وادی نہیں ہوئی؟ نہیں، میری منگنیاں ہوئیں، ٹوٹتی چلی گئیں چاروں منگنیاں. وہ بھی اس وجہ سے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی سر، طارق کی بھی ڈیمانڈ یہ تھی اور دوسرے مجاہد کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی، دوسرے کی بھی یہی کہ آپ کے بھائی ہم یہ شرط لگائیں گے کہ ہم فرزانہ سے شادی تو کر لیں گے لیکن امریکہ میں ہمیں سیٹل ڈاؤن کر دیں. تو بھائی بولا میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے بھائی کہ میں تیرے کو سیٹل ڈاؤن کروں، اور کل وہاں جا کے تو نے میری بہن کو، چھوٹی بہن کو چھوڑ دیا تو پھر میں. اچھا فرزانہ مجھے یہ بتاؤ کہ 65 سال کے بعد جب آپ واپس دیکھتی ہو ساری زندگی کی، ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی زندگی ہوتی ہے، تو آپ کو سب سے بڑی غلطی کیا نظر آتی ہے؟ کیا نہ کرتی؟ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا نہیں کرو گے؟ میں وہ کام نہیں کروں گی جس میں میرے ماں باپ روٹھ کے چلے گئے مجھ سے دنیا سے. نیور ایور آئی ول ڈو اگین. ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں کرے گی فرزانہ وہ کام. وہ سب سے اچھی طرح ملے گی، بات چیت کرے گی، جیلس نہیں ہوگی، ذرا ذرا بات پہ کڑے گی نہیں. اور پہلے میرے اندر بہت وہ تھا، میں ہر بات میں، اب ہو گیا میرے اندر ہم. اس لیے کہ بہنوں نے پیار دیا، بھائیوں نے پیار دیا، میری غلطیوں پہ پردہ ڈھانکتے رہے کہ نہیں چھوٹی ہے. اچھا فرزانہ مجھے بتاؤ کس شہر میں رہتی بیٹا؟ میں کراچی میں رہتی ہوں. اچھا مجھے نصیر آباد. مجھے بتاؤ کہ آپ کی ذریعہ معاش کیا ہے؟ میرے بھائی ماشاءاللہ سپورٹرز ہیں 3 بھائی امریکہ میں، وہ سپورٹ کرتے ہیں، ہر مہینے کے دیتے ہیں. اور میرا ماموں کا بیٹا ہے وہ بھی مجھے سپورٹ کرتا ہے. میری خالہ کی بیٹی ہے جن کی محمد فاروق ٹیکسٹائل مل تھی کسی زمانے میں، شاید آپ کو یاد ہوگا. وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی بیٹی سپورٹ کرتی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک دوسری بات بتاؤ، یہ جو سارے آپ کے معاملات ہیں جن کے اوپر کہ آپ ندامت کرتے ہو، ان کی توبہ آپ نے کر لی، اب آپ زندگی کس طرح سے گزارتے ہو؟ خدا کے ساتھ مل کے یا ابھی بھی کوئی بغاوت کے ہیں ایسے؟ بغاوت نہیں، بغاوت مطلب بغاوت سے کیا مطلب؟ ابھی میں جاتی تو ہوں ماشاءاللہ 4 سال سے 5 سال سے. یہ ادھر عائشہ منزل پہ ہے کوئی وہ ہے مدرسہ الہدا کے نام سے، جس کی علماء ہیں ڈاکٹر وہ کون سی ہے نا بڑی فرحت ہاشمی صاحبہ، فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں. وہ کبھی کبھار آتی بھی ہیں ہمارے رشتہ داروں. اچھا میری پیاری بہن میری، آپ نے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، توبہ دل سے سچے طریقے سے کر لینی چاہیے اور واقعی سچے دل سے کرنی چاہیے. وہ ماں باپ سے غلطی ہو یا لوگوں سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کتنی ہے کہ ساری غلطیوں کے باوجود بھی اللہ نے آپ کے گرد ایک دائرہ بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو صرف یہ ہدیتاً کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تفسیر میں، قرآن میں، حدیث میں، نماز میں، ان چیزوں میں مشغول کرو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید رحم اور کرم آپ کے اوپر کرے. میں نے بہت کم شفاعت بھائی، کم تو نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی خاتون ہو جس نے اتنی اوپنلی آ کے اپنی زندگی کے 65 سالوں کا جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ایکسیپٹنس کی ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. جی ہاں. تجربے میں ابھی کیسی خاتون آئی؟ نہیں ویسے نہیں، کبھی نہیں آئی. ان کو یہ ہے کہ اب دنیا سے جس طرح آپ نے کہا کہ رخ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کریں. دنیا کی اب زندگی واپس نہیں جانی 20-25 سال پر، اب آپ نے آگے ہی بڑھنا ہے. بالکل. تو اگلی منزلوں کو، اگلی زندگی کو، اگلی حیات کو، قبر کو، آخرت کو ہم بہتر کرنے کے لیے اس دنیا میں کچھ دینی شغف اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق اگر ہم کر سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات کی. خدمت خلق بھی کریں، خدمت خلق بھی کریں.
یہ بات شفاعت بھائی نے بڑی اچھی کی کہ آپ دین کی طرف تو آ رہی ہیں, آپ مدرسے بھی جا رہی ہیں, پڑھ بھی رہی ہیں, مدرسہ تو نہیں ہے, وہ اکیڈمیز ہوتی ہیں ان لوگوں کی, اور اچھی بات کر رہی ہیں آپ. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایسا کریں کہ اگر آپ, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر سکیں پرماننٹلی, یا کسی کے لیے تعلیم کا انتظام بچے کے لیے کر سکیں پرماننٹلی, تو یہ بڑا اچھا ہوگا. عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ شادی بیاہ اور ولیموں کے لیے آپ سے پیسے مانگتے ہیں. مجھے بڑے میسیجز آتے ہیں, ہماری بچی کی شادی ہے, ولیمہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا جو ہے نا, اسٹریٹ چلڈرن کو کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ کہیں زیادہ افضل بات ہے. اور اگر آپ نے کسی کو تعلیم دی فرزانہ, تو میرے خیال میں یہ اجر جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کے بعد بھی جو ہے وہ ملتا رہے گا. خوش رہیے, سلامت رہیے, میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب بائی ایکسپلیننگ کہ آپ کی زندگی کی ندامت کیا ہے. یہ کریج بہت کم لوگوں کو, یہ ہدایت بہت کم لوگوں کو اللہ دیتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. سائمہ جی میرا بیٹا. جی بلال بھائی, میں نے بات کرنی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں. جی جی. کہ وہ اس کا نام عتیب احمد ہے. کیا نام ہے؟ ATEEB. میں انگلش میں نہیں سمجھ سکتا بیٹا, مجھے اردو میں ہجے کر کے بتاؤ کیسے, کیا نام ہے؟ اچھا, الف توئے یہ بے, عتیب. عتیب, یہ نام کہاں سے لیا؟ یہ اس میں سے قرآن پاک کے ہی اس میں ہے. اچھا, میری نظر میں نام نہیں ہے, میں نے پہلی دفعہ سنا ہے عتیب. جی جی. ٹھیک. وہ ایک ناموں کی بک تھی, اس کے دن کے حساب سے اور ڈیٹ کے حساب سے نام نکال کے نا, اسلامی بک میں سے. اسلامی بک میں سے ڈیٹ کے حساب سے نام نکالتے ہیں؟ نہیں, وہ تھی بس ان کے کزن وغیرہ تھے تو اس حساب سے انہوں نے کیا تھا. اچھا, تو میری بہن آپ نے پوچھنا کیا ہے یہ بتاؤ. عتیب, ہاں جی, وہ ابھی BS کر رہا ہے, تو وہ ایک کام شروع کرنا چاہتا ہے نا, صرف کا. کس کا؟ صرف, کپڑے دھونے والا صرف. جی اچھا. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا, تو میں نے کہا وہ BS کس چیز میں کر رہا ہے؟ وہ انگلش میں. انگلش میں, انگلش لٹریچر میں. جی جی. نہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھو, انگلش لٹریچر کے اندر پہلے بھی بہت زیادہ اپرچونٹی اور آپشنز نہیں ہوتی. صرف BS کرنا, BA کرنا انگلش لٹریچر میں یہ کافی نہیں ہوگا. اس کو آگے پڑھنا چاہیے, ماسٹرز کرنا چاہیے, اور اس کے بعد وہ جو کاروبار کرنا چاہے اس کو کرنے دیجئے. لیکن یہ طبیعت میں نا ذرا الجھا ہوا ہے, کیا کہنا چاہیے, فیصلہ جلدی کر لے گا لیکن پھر اس پہ کھڑے رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. سو اس کو ابھی تھوڑا سا عمر کے اندر نا میچیور ہونے دو, پھر یہ پاؤڈر کا کام کرے یا کسی اور چیز کا کام کرے, جو بھی کام کرنا چاہے, لیکن اس کو ابھی وقت دو. اور اس سے کہنا کہ یہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے. اس کی طبیعت میں رجحان نہیں ہے بہت زیادہ نا, جسے کہنا ٹھہراؤ نہیں ہے, رجحان سے مراد ٹھہراؤ نہیں ہے. سو ابھی اس کو تھوڑا سا آگے پڑھنے دو. نہیں, وہ فائنینشلی طور پہ ذرا ہمارے گھر کے حالات اس طرح سے ہے, تو وہ کہتا ہے میں یہ شروع کر کے بابا کو اس کام پہ بٹھا دوں, اور میں خود آگے جو ہے وہ مطلب MS جو بھی ہے BS کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے پڑھائی اپنی جاری رکھنا. اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, والد صاحب کو کاروبار سیٹ کر کے بٹھا دے اور خود پڑھے, ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اورنگزیب خان. ٹھیک ہے, والد صاحب کو بٹھا سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. باقی میں گھر کے حالات, مطلب اس کے بابا پہلے بینک میں تھے, پھر انہوں نے دکان ڈالی, چھوٹے بچوں کو بٹھایا, خود وہ مطلب سیٹ نہیں تھے شروع سے, مطلب اس حساب سے. تو پھر وہ سارا انہوں نے دیکھا نہیں, اس میں دکان میں سے پیسے لیتے, اپنا کام کرتے رہے, دکان ختم ہوگی. تو یہ اب بیٹا دیکھو, یہ میں باپ بیٹے دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ عزت کانشیس بہت زیادہ ہے. ابا کے لیے دکان پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہے, یہ مسائل ہیں کیونکہ کاروباری لوگ نہیں ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹے کو بھی آگے پڑھنے دینا, تحمل نہیں ہے اس میں. اگر والد صاحب اس کاروبار پہ بیٹھنا چاہیں تو ضرور بیٹھیں, یہ ٹھیک ہے معاملہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن سورہ اخلاص پڑھتے رہیں. اوکے. اگر جب انسان میں بہت تلخی آئے مزاج کے اندر تو کاروبار تو نہیں ہو سکتا. نہیں, تلخی تو برداشت کرنی پڑتی ہے دکانوں پر بیٹھ کے. جب آپ مختلف قسم کے لوگ آئیں گے, مختلف مزاج کے لوگ آئیں گے, تو آپ کو ان کی اچھی اور بری رویے کو برداشت کریں گے.
تو کاروبار تو تب چلتا ہے. خلفاء میں سے پہلا کاروباری آدمی کون تھا ہمارے چاروں خلفاء میں سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے؟ کپڑے کام کرتے. اور مزاج کی نرمی تھی. مثال ہے. جی ہاں، مزاج کی نرمی کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا. یہ تو بہت ضروری ہے. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تجھ پر رحمت ہے کہ تو نرم دل ہے، اور اگر تو پیارے نرم دل نہ ہوتا تو یہ جو ارد گرد تیرے جھرمٹ لگا رہتا ہے یہ سارے منتشر ہو جاتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے. اگر یہ نرم دلی نہ ہوتی تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے. وہ جو میری بچی فرزانہ تھی، اور یہ جو میری بہن نے فون کیا ہے، دونوں کے لیے کہ اخلاق اور دھیما پن جو ہے وہ اختیار کریں. بیٹے کو بھی پڑھنے دو اور میاں کو بڑھاؤ وہاں پہ کاروبار پہ، لیکن سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انتہائی محترم محمد شفاعت رسول بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج دن ہے کالز کا، اور ہمارا نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ اور وظیفہ ہدیتاً پیش کیا جائے گا. مشورہ دینا امانت ہے؟ مشورہ دینا امانت ہے، لیکن یہ تو مشورہ پوری کائنات سن رہی ہے. یہ امانت نہیں ہے. اس میں تو یہ تو منفیات ہے انسانیت کے لیے. ہاں کچھ امانت سے مطلب سیکرٹ تو نہیں ہو سکتا. امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کو اپنا سیکرٹ بتاتا ہے اور آپ سے کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس کا جو سیکرٹ ہے اس کو آپ سیکرٹ رکھیں. اچھا، یہ امانت ہے. تو کوئی اگر چیز رکھ جائے اور سب کو بتاؤ کس نے چیز اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھائی تو وہ امانت نہیں ہوگی. وہ چیز بھی امانت ہوتی ہے، پیسہ بھی امانت ہے. میرے اگر کوئی ایسی میرا مسئلہ یا عیب یا ایسے الجھن یا مشکل جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کو آپ کو امانت رکھنا چاہیے اور مجھے اس کا حل بتانا چاہیے. اچھا، نہ کہ آپ لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹیں اور مجھے رسوا. ڈھنڈورا پیٹ دیں تو پھر امانت نہیں ہے. تو پھر تو امانت میں خیانت کی نا آپ نے. اچھا، اس کا مطلب کوئی اگر بتا کر میرے پاس سامان رکھوا جائے تو وہ میں ہضم کر سکتا ہوں؟ نہیں، سامان آپ نے تو ساری ریاست کو ایک سہولت دے دی ہے. ویسے نہیں، ہضم کرنے کی تو بات نہیں. اچھا، آپ کو میں کوئی چیز دیتا ہوں، آپ اس کو خیال سے رکھیں. آپ اس اچھا، بس اتنا ہی ہے. یہ بینکنگ ہے. یہ المستشار مؤتمن، ٹھیک ہے، کہ جس طرح کی مشورہ جس سے کیا جاتا ہے وہ یہ امانت اس کے سپرد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مشورہ اوپنلی نہیں ہونا چاہیے. میں تو بعد دفعہ سوچتا ہوں کہ عورتیں پریشان بھی بہت ہیں اور اپنے خامد، اپنے سسر، اپنے ساس سب کی بات آن ایئر کر بھی رہی ہیں اور ڈرتی بھی ہیں ساس سسر سے، گھبراتی بھی، کان میں کرنی چاہیے. حالات بھی خراب ہیں اور پھر آن ایئر جو ہے باتیں بھی کر رہی ہیں. کان میں سرگوشی کرنی چاہیے. نہیں، اگر مسئلے کا حل پوچھنا ہے تو ایک تو یہ نا، جس طرح وہ فرزانہ نے کہا کہ میری 65 سال عمر ہوگی، یہ ایک سٹوری ہے، یہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے. انہوں نے خود ہی اس کو کیا ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو قصے بیان کیے، قصہ کہتے ہیں ماضی سے جو متعلق واقعات ہوتے ہیں نا، ان کو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے. اور اس قصوں کے بیان کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے. یہ تو ایک ایسے واقعات کا بیان کرنا، تو ہماری نوجوان بچی ہیں جو ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں اور روٹھ جاتی ہیں اور فیصلے بدل لیتی ہیں، وہ اپنے ایک اچھی ایج جو ہوتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتی ہیں. اور جب اچھی ایج ضائع ہو جاتی ہے پھر اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ نہیں قبول کرتی رشتوں کو، پہلے وہ نہیں کر رہی پھر لوگ نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ایج پر چلی جاتی ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. یہ میری رائے نہیں ہے، یہ حضرت کی رائے ہے، کیونکہ میں آپ کو بہت سی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں کہ صحابہ جو ہیں وہ رسول کے پاس سب آئے تو انہوں نے اپنی جو پری اسلامک ہسٹری تھی ساری اس کو اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اور پھر رائے بھی مانگی، اور باقی صحابہ بیٹھے تھے، اس لیے وہ پھر حدیث بھی بنی. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. سر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میری کال میرے آپ سے نا، میں کب سے دعائیں کر رہی تھی، آپ کی روز پروگرام دیکھتی ہوں، آپ کا لازمی حکم میرا پتر، حکم. شاہدہ بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. جی جی. ایک تو سر میں یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا ہے فہد، وہ موبائل کا نا ریکوری کرتا ہے، وہ موبائل ٹھیک کرتا ہے. وہ اچھا موبائل ٹھیک کرتا ہے؟ بچپن سے لگا. ہاں جی، موبائل ٹھیک کرتا ہے، پرانے موبائل. اچھا. کسی کے دکان میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا. اور وہ کب سے چھوٹا سا لگ گیا تھا، یا 8 کلاس پڑھی اس میں، صرف اس سے باغ نہیں پڑھا اس نے. کیوں نہیں پڑھا؟ ایک تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ضدی بہت ہے، نہیں پڑھا ہی نہیں اس نے دوبارہ. اچھا. پھر؟ ہاں جی. اور اب بھی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اب میں اس کی شادی کی کوشش کر رہی ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی کام ہے.
وہ کوئی اس کی شادی کی کوئی حامی نہیں بھرتا, کوئی لڑکی کسی کا بھی رشتے کوئی آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی دوست سے کہہ کے نا باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے سعودیہ. تو میں پوچھ رہی تھی آپ سے کہ وہ جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا جی. اور دوسری بات کا یہ ہے کہ میں بیمار بہت رہتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا نہیں سمجھ کیا نہیں آتا. شاید مجھے یہ بتاؤ کیا چیز نہیں سمجھ میں آتی, یہ بتائیے. پتہ نہیں, میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کا سب وہ, لیکن گھر آتی میری آنکھیں عجیب سی ہیں, چہرے کیا کلر بھی عجیب سا ہو گیا ہے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی مجھے. میں یہ باتیں نہیں سمجھ سکتا. آپ کہتی ہیں کہ میں بیمار ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا نہیں سمجھ میں آتا آپ کو؟ ڈاکٹر نے ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں, آپ کو کیا کیا مسائل ہیں. آپ کے بلڈ ٹیسٹ آپ کو ساری باتیں بتا دیں گے آپ کو کیا کیا مسائل ہیں. نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے. بلڈ پریشر تو ہائی رہتا ہے, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے بہت زیادہ. آہستہ آہستہ چلیں گی اب آپ. بلڈ پریشر اور کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی, ایک بار میں آپ سے کہہ رہا تھا, ہمارے نا اب 38 سال بعد نا ہمارے حصے ہوئے ہیں گھر کے. کیا ہوئے ہیں؟ تو گھر کے نا حصے ہوئے ہیں اب 38 سال بعد. وراثت ہوئی ہے؟ ہاں جی, وہ ملا ہمیں 3 مرلے کا نا ملا, حصہ ملا 3 مرلے کا. اچھا. تو میں اسے بنا لوں یا نہیں, لیکن کیسے بناؤں یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. کچھ ہے ہی نہیں, بچے ماشاءاللہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہاں پیسے کیسے ہوتے ہیں. تو پھر ایک جنید ہے میرا بیٹا, وہ اتنا عجیب اس کی حالت ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اور وہ اخوت میں کام کرتا ہے وہ, لیکن وہ کوئی اور نوکری ڈھونڈنا چاہ رہا ہے لیکن اسے ملتی نہیں بیچارے کو کس کی جگہ. انجینئر کا کورس کیا ہوا اس نے. اچھا. تو وہ شروع سے یا قوت میں چلے گیا تھا, اسے نوکری نہ ملی تھی کوئی بھی. اچھا, تمہارے دونوں بچے اگر مڈل ایسٹ چلے جائیں گے تو کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی. اچھا, اور صحت کے بارے میں تمہیں بڑا خیال کرنا ہے اپنا. تمہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے, تم کیوں کہہ رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آتی؟ نہ تمہیں گھر سمجھ میں آ رہا ہے, نہ تمہیں صحت سمجھ میں آ رہی ہے. تم آج جا کے اپنا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کراؤ, تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں کیا پرابلمز ہیں. تم HB1C کرا لو, تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے. تم LFT کرا لو, تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے. تم RFT کرا لو, تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے. نہ سمجھ میں آنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جب تک وزن کم نہیں نہ ہوگا میرے بیٹے, اس سے بہت سی سہولتیں ہوگی. وزن سب سے پہلے کم کرو. پھر یہ جو تکلیفیں ہیں نا گھٹنوں کے اندر, ہاں جی ہاں جی, اب سمجھ میں آ رہی تمہیں بات. اور سر میرا داؤد نا بیٹا ہے, وہ نا ویسے اسپیشل بچہ ہے. وہ بھابھی کو دیکھ دیکھ کے اتنا چڑھتا ہے, اتنا تنگ کرتا ہے, مثلا میرے ہر چیز موڑ کے میرے. شاہدہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تم زندگی میں نا قرآن پڑھنا شروع کر دو. میں تو پڑھتی ہوں سر. ترجمے کے ساتھ اس دفعہ پڑھ لو. اچھا جی. اور اس دفعہ ایسا سوچ کے پڑھو کہ تمہیں واقعی لگے کہ اللہ میاں یہ کہہ رہا ہے جو کہ تم پڑھ رہی ہو. ہاں جی. ایسا ہو سکتا ہے. آپ سے یہی مشورہ کرنا چاہ رہی تھی, مجھے بہت خواہش تھی آپ سے بات کرنے کی. دیکھو اللہ نے تمہاری خواہش یہ بھی پوری کر دی. ہاں جی ہاں جی, بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو آپ. جی, آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ, اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے تاکہ تمہارے لہجے میں, تمہارے خیالوں میں جو وہ جنجلاہٹ ہے نا وہ ختم ہو انشاءاللہ تعالی. بیٹے تمہارے دونوں چلے جائیں, بہت اچھی بات ہے. دونوں بیٹے جب باہر جائیں تو سورہ اخلاص پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی. تجربے میں یہ ایسے مرید آتے ہوں گے نا جو کہ ہر چیز کا کمپلینٹ کرتے ہیں, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. تو پھر آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے پہلے تو میں صبر اور ہدایت کی دعا کرتا ہوں. اچھا. پھر ان کو پڑھنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں. بس یہی کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا صحابہ آ کے بتاتے تھے, وہ میری رائے تھی, اس کے اوپر بحث تھوڑی کرنی ہے. بحث نہیں, میں بحث نہیں کر رہا. میں انم سے بات کر لوں. انم ہے جی. انم السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک بڑا اہم مسئلہ آپ سے ڈسکس کر لیں. اچھا. میری شادی ہوئی تھی اور ہم بڑے نا سادہ قسم کے لوگ ہیں. ہم نے کبھی یہ مسالے کے حوالے سے نہ کبھی بات کی, نہ کچھ. ہمارے والدین نے ہماری یہی تربیت کی ہے کہ نماز, روزہ, قرآن, اپنے اراکین پورے کریں, یہی سب سے بڑا مسلک ہے. تو جب میری شادی ہوئی ہے تو ہم نے تب بھی کوئی مسالے کی بات نہیں کی, لیکن جب میں یہاں آئی ہوں تو اب یہاں پہ جو میرے سسرال والے ہیں نا, دے آر مور انٹو پیروں فقیروں میں بہت زیادہ وہ انوالوڈ ہیں, آنا جانا. تو مجھے کہتے ہیں کہ چلو, تو مجھے اس کی تھوڑی سی شرعی پرسپیکٹو جاننا تھا کہ کیا یہ پیروں فقیروں کے جائز ہے, اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, تاکہ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی ہو. کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آواز آئی نا آپ؟ آ جائے مجھے سب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ وہ یہ نہیں, میں نے جواب کہیں گے تو دے دیں. آپ فون رکھ دو بیٹا, ٹیلی ویژن پہ سنو.
آپ کو شفاعت بھائی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، سوال تو اس کا بڑا کلیئر ہے۔ جہاں تک پیروں فقیروں کی بات ہے، اگر پیر فقیر سے مراد آج کے جاہل بابے ہیں تو ان کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے، اچھا، نمبر ایک۔ باقی قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ دوسرا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ذکر کی بھی تفسیر کر دیں۔ جی آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اچھے صادقین کی سنگت اختیار کرو۔ اہل ذکر سے مراد وہ علماء ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے نوازا ہو، اور ایک حدیث بھی ہے قریب لیکن لوگ اس کو مقولہ بھی کہتے ہیں کہ کہ آپ نے اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو متجرب سے پوچھو، عالم سے نہ پوچھو۔ یعنی عالم سے مطلب یہ ہے کہ جو صرف تھیوری جانتا ہے، اور متجرب وہ ہے کہ جو تھیوری پڑھنے کے بعد کچھ زندگی وہ پریکٹیکل بھی کر چکا ہے، لوگوں کو ساتھ بیٹھنا، ان کی نفسیات سمجھنا، ان سے بات کرنا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی تھی، اس تبلیغ میں سب سے بڑا عنصر یہ تھا کہ آپ نفسیات کو دیکھتے تھے اور اس کے مطابق اس سے بات کرتے تھے۔ دوسرا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یک لخت پورا نصاب نہیں سر پر ڈال دیتے تھے، تدریج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں۔ یہ ہم جب بات کرتے ہیں مجرب متجرب کی تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ پیروں فقیروں کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ پوچھ رہی ہیں وہ۔ پیروں فقیروں سے مراد میں نے کہا پیر فقیر جو بھی سمجھ لیں آپ، جو بھی آج کی دنیا کے ہیں، سب لوگ بزرگ ہیں، بابے ہیں، مزار ہیں، زندہ پیر بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ نہیں، اللہ کے ولی تو ہیں، لیکن رب کے ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ کہ وہ عالم ہوتا ہے، عالم کے بعد وہ عامل ہوتا ہے، جس میں یہ دو خوبیاں ہیں۔ اگر یہ مراد ہے ان کی پیر فقیر تو پھر ضرور جانا چاہیے۔ وہ تو قرآن نے کہا ہے آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے، ان سے شریعت سیکھیں گے، ان سے طریقہ سیکھیں گے، آپ کو صبر کی تلقین کریں گے، آپ کو وہ قناعت کی بات کریں گے، آپ کو قبر کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، اللہ کے خوف اور خشیت کی بات کریں گے۔ یہ تو وہی کرے گا نا جو صاحب علم ہو اور پھر اس علم پر عامل ہو۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا تو 3 دن کے بعد کہنے جی میں جا رہا ہوں، میں نے آپ میں کرامت ہی کوئی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا میرا کوئی عمل تو نے شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ انسان شریعت پر اپنے آپ کو پورا عامل رکھے۔ تو شریعت پر جو عمل کرنے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، مکروہات سے اجتناب کرنے والے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی فہم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ کیونکہ عوام الناس کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نا کہ کتاب کھول کے آپ پڑھنا شروع کر دیں اور سیکھنا شروع کر دیں، لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جانا چاہیے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو سوشل میڈیا سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی اللہ کے ولی کے ساتھ سنگت ان کو رکھنی چاہیے۔ بیٹا میرے خیال میں آپ کی شادی ہوئی ہے، اگر آپ یہاں پہ اختلاف پیدا کریں گی تو ظاہر ہے آپ کی شادی کے اندر بھی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، آئی کین انڈرسٹینڈ دس۔ لیکن اگر ایک کیا کہنا چاہیے ذاتی رائے کی بات کروں تو میرے خیال میں خواتین کو نہیں جانا چاہیے، خواتین کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ خواتین کے سر پہ چلتا ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں ضعیف ہیں۔ اگر آپ کو ریلیجن پڑھنا ہے تو آپ ادارہ استعمال کیجئے، آپ یونیورسٹی میں جائیے، آپ اسلامیات جوائن کیجئے، ماسٹرز کیجئے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو بہت سے ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہیں وہ قرآن کی جو قرآن فہمی ہے وہ سکھاتے ہیں، وہ جائیے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کو کسی اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کی ایمانیات جو ہیں وہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اختلاف میں نہ پڑھنا، ورنہ نئی شادی کے اندر جو معاملات ہیں وہ کس کروٹ لیں گے، پھر لوگ اس معاملے میں جو ہے نا وہ بڑا سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے عقائد کی بات ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم کالر شفیق صاحب۔ اچھا میں شبیر بول رہے ہیں ضلع مانسہرہ سے۔ جی حکم۔ عرض ہے سر کہ میری بچے کے بارے میں 2-3 سوال ہیں، میری معلومات تو سب لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے سر کہ بچے کی میں شادی کرانا چاہ رہا، بچی کا نام شفیق آپ ذرا کھانسی کر کے نا پھر بات کیجئے، مجھے آپ کی آواز ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ ہر لفظ دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے۔ میں سروس کا مسئلہ ہوتا ہے سر، گلا صاف کر لیں۔ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے۔ سر عرض یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی جو ہے نا منگنی کرا رہا ہوں، منگنی کی ہوئی ہے بلکہ، اور اس کے ساتھ شادی اگر ہم رکھتے ہیں تو کیسی رہے گی؟ بیٹے کا نام؟
بچی کا نام ہے زینب. زینب. اس کی والدہ کا نام ہے سوبیا. ٹھیک. بیٹے کا نام؟ تو بیٹے کا نام محمد علی. کیا نام ہے؟ محمد علی. محمد علی. جی جی. تو اب ایشو کیوں آپ کو منگنی کے بعد کیوں ایشو پیدا ہوا ہے میرے بھائی؟ ویسے کوئی ڈاؤٹ ہے اس لیے جو ہے نا اس کو کلیئر کر دیں. لیکن چلو یار کوئی اس کو کوئی مسئلہ مسائل تو یہ کیسی رہے گی یہ آپ سے معلومات کرنا چاہتا ہوں میں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ علی کو اگر کوئی کاروبار لگا کے دیتے ہیں تو اس کا کاروبار کیسا رہے گا؟ علی کی کیا کاروبار مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پہ وہ موٹر سائیکل ٹھیک کر سکتا ہے, موٹر سائیکلوں کا کام ہے. اگر وہ لگا کے دے دوں یا کوئی فوڈ کا کوئی کاروبار اس طرح لگا کے دے دوں, کوئی چپل کباب وغیرہ کوئی اس طرح, تو اس کے لیے کیسا رہے گا وہ؟ علی کے لیے جو فوڈ کا کام ہے یہ بہت بہتر رہے گا. فوڈ کا کام بہتر رہے گا؟ ہاں فوڈ کا کام بہت بہتر رہے گا. جی جی. دوسری بات یہ کہ زینب بہت اچھی بیٹی ہے. جی جی. لیکن علی کے ساتھ علی کی اور زینب کی آپس میں تکرار ہے. جی. سو یہ اس معاملے کو اس طرح سے جیسے بھی دیکھنا چاہو تو دیکھ لو, باقی فیصلے آپ کے ہیں. علی کے لیے فوڈ کا کاروبار بھی اچھا ہے, علی کے لیے مڈل ایسٹ جانا بھی بڑا اچھا ہے. جی. دونوں میں سے جو بھی چوز کرنا چاہو. ان کی شادی میں آگے اختلافات آ رہے ہیں, کیا مسائل آ رہے ہیں؟ تکرار کو میں کسی بھی اور طرح سے نہیں ایکسپلین کر سکتا, لیکن تکرار ہے, مزاجوں کی تکرار سمجھ لیں. جی. غصے کا تکرار سمجھ لیں, ڈومیننس کی تکرار سمجھ لیں. اگر اس کو جو ہے نا آگے ہم بڑھاتے ہیں, شادی کراتے ہیں, تو ان کا آگے وقت کیسا آ رہا ہے؟ آپ کیا مجھے نہیں پتا. میرے پیارے بھائی یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں اس حد تک آپ کو سنا سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں, اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جی. تو دوسرا سوال ہے کہ میری وائف ٹھیک نہیں رہتی ہیں, نسیم اختر ان کا نام ہے, تو ان کے بارے میں ذرا معلومات کیا ٹھیک نہیں رہتی سے کیا مطلب؟ گھر میں نہیں رہتی, فون پہ لگی رہتی ہیں؟ نہیں سوری, مثال کے طور پہ ان کے کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, کبھی ناوا لگے جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے, کبھی کبھار بوجھ وغیرہ رہتا ہے اس طرح. تو میرے بھائی مجھے نسیم اختر کی بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ ان کی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی جی, صحت کے بارے میں. کیا مسئلہ ہے صحت کو, کیا مسئلہ ہے یہ بتائیے. بس یہ کبھی ان کو جو نا بدن میں جوڑوں میں درد وغیرہ رہتے ہیں, اور بوجھ کبھی کبھی رہتا ہے, اس کے بارے میں. نسیم اختر کو کہو, جو کہ نہیں کرنا اس نے نا, نسیم اختر سے کہو کہ تم سوچنا جو ہے نا, ماضی سوچنا یہ چھوڑ دو, وہ ہو گیا. مستقبل سوچنا چھوڑ دو, کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہر وقت اتنا سوچتی ہے کہ اس کو پرابلم ڈائبٹیز, اس کو پرابلم آرتھرائٹس اور ہائپر ٹینشن, یہ اس کو یا ہیں یا ہونے ہیں. اب اللہ نہ کرے کہ ہوں, لیکن یہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ جتنا وہ سوچتی ہے. اب وہ سوچنے سے باز آ سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. صحت کے لیے کیا پڑھے؟ صحت کے لیے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھیں, کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. اور دوسری وہ بات جو آپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے تھے, منگنیوں کے بعد استخارے نہیں کرنے چاہیے. منگنیوں کے بعد یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کا کوئی حل بتائیں تاکہ زندگی میں مشکلات نہ آئیں. بڑی اچھی بات کی, اور دعا کے لیے ہونا چاہیے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اختلافات نہیں ہوں گے, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں اختلافات تھے یا نہیں تھے, اور اب تک چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں. تو انسانی زندگی کا حصہ ہے, ایسا حصہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اختلافات ہونا زندگی کی نشانی. یہ میں بات ساروں کو کہہ رہا ہوں, شفاعت رسول بھائی نے بات کی ہے, یہ بات جو ہے نا اس طرح پوچھنا بھی میرے خیال میں بڑا تھوڑا سا آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیتا سب کو کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. مجھے تو ویسے ہی جملہ بڑا تکبرانہ لگتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس طرح کی باتوں پہ نہیں کرتے. منگنی سے پہلے رائے لے سکتے ہیں استخارے کی, لیکن منگنی کے بعد جو ہے وہ واقعی بڑی بات ہے. بہت اچھی بات کی شفاعت رسول بھائی نے, وہ نہیں ہونا چاہیے ایسا, لیکن بہرحال کیا کر سکتا ہے, کسی کو کتنی تعلیم اور تربیت دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی فرا. بلال بھائی میں فرا بات کر رہی ہوں. بھائی میں اپنے بارے میں پوچھنا تھا. میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, اور میری شادی جو ہے تقریباً کرائسس میں ہی ہے. کوئی اچھا وقت نہ نظر نہیں آتا. کیسے کہتے ہیں 7-8 سال ہو گئے مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہی جو روایتی گھریلو پرابلمز ہوتی ہیں, مارنا پیٹنا, کام نہیں ہے کرتا. چھوڑ دیا ہوا ہے اس نے مجھے, 2 سال ہو گئے ہیں. آپ کہاں چھوڑ دیا ہوا ہے, مطلب کہ طلاق ہو گئی ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہوا ہے. طلاق نہیں دی ابھی؟ نہیں.
طلاق بھی نہیں دیتے اور بچے بھی ان کے پاس ہیں میرے. تو آپ خلا لینا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, اگر میرے لیے بہتر ہے تو میں کیسے کہتے ہیں پھر چلی جاؤں اپنے بچوں کے لیے. اچھا یہ بتاؤ ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ ہسبینڈ کا نام عاطف علی ہے اور ان کی امی کا نام سرت بی بی ہے اور ابو کا نام ہے عبد المجید. عاطف میں برائی بتاؤ مجھے کیا ہے؟ کام نہیں کرتے ہیں. اس کے اوپر طلاق تھوڑی ہوتی ہے کام نہیں کرتے. نہیں کام نہیں کرتے تو پھر بھائی دیکھیں خرچہ کیسے چلے گا؟ بچوں کو اسکول نہیں انہوں نے ابھی تک ڈالا ہوا میرے سسرال والوں نے, تو میں کیسے سروائیو کروں جہاں پہ ضرورتیں ہی نہیں پوری ہونی. تو میرے بیٹے اب پھر آپ سروائیو کیسے کر رہی ہیں؟ اب میں اپنے بھائیوں کے گھر میں. تو آپ کو لگتا ہے یہ بہتر آپشن ہے؟ اب میں کیا کر سکتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں بیمار بہت ہوں, مجھے جوائنٹس پرابلم ہو گیا, مجھے جین کیا اور میں نے اتنی میڈیسن کھائی ہے مجھے فرق نہیں پڑ رہا. اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ صرف پین کلرز ہیں جو آپ کھا رہی ہیں, یہ علاج نہیں ہے. شفاعت بھائی نے آج بڑی اچھی بات کی کہ معاملات جو ہے نا وہ پہلے کرتے ہیں اور معاملات کو سلجھانے کے لیے دھیمے پن کے ساتھ چلتے ہیں, دھیمے پن کے ساتھ چلتے ہیں, ایسے ہی نا, دھیمے پن کے ساتھ چلتے ہیں. یہ دونوں باتیں اگر فرا آپ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیتی نا تو آپ کو وہاں سے آنا بھی نہ پڑتا. اور اگر آج آپ اپنے دونوں ان معاملات کو, اپنی دونوں باتوں کو پلو سے باندھ لیں تو میرے خیال میں یہ بڑے اچھا پرسپیکٹو ہے کہ اس نے ابھی تک 2 سال میں آپ کو طلاق نہیں بھجوائی. میرا نہیں خیال کہ آپ کو خلا لینا چاہیے, میرے خیال میں آپ کو واپس اپنے شوہر اور بچوں کے پاس جانا چاہیے. کوئی بات نہیں, اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس میں ڈنڈے کے زور پہ نہیں کام کرایا جا سکتا. لوگ بہرحال زندہ ہیں, وہاں رہ کے کوئی کنسٹرکٹیو کام کرو. وہاں سے نکل کے میدان چھوڑ دیا تو فوجی لڑے گا کیا؟ جنگ کی باتیں کرنا جو ہے یہ جنگ جیتنا نہیں ہوتا. جنگ جیتنے کے لیے جنگ کو لڑنا پڑتا ہے. واپس جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ کرے. سورہ اخلاص پڑھیے اور آیت کریمہ پڑھیے. اور یہ جو پلو والی میں نے بات کی نا, شفاعت رسول بھائی کی دونوں باتیں, ان کو اپنے ساتھ باندھ کے جانا میری پیاری بچی, ورنہ مسائل اور بڑھیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.